नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिही करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीर नाज़रीन, अफ्तार की खूबसूरत नशरियात 94 न्यूज़ का स्टूडियो और इसके अलावा आप ये प्रोग्राम समाअत कर सकते हैं रेडियो आवाज़ FM 107 मदी बहाउद्दीन की फ्रिक्वेंसी पर। और इस प्रोग्राम के लिए हमें ताउन दरकार है ईफल डेवलपर्स मदी बहाउद्दीन का, MB प्रॉपर्टीज़ का, अलसर मॉल अपार्टमेंट्स का। समीर नाज़रीन, रमज़ानुल मुबारक के बड़े खूबसूरत मौज़ूजात होते हैं जिसका हमने ट्रांसमिशन में हिस्सा बनाया। बड़ा मज़ा आता है गुफ्तगू करने का। और आज हमारे साथ मौजूद हैं कारी मोहम्मद अदनान जलाली साहब। कारी साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, उसने ठीक। और इसके साथ हमारे साथ मौजूद हैं राजा जुल्फ़िकार अली साहब। राजा साहब, क्या हाल है आपका? ठीक है जी, ठीक ठाक है, तो शुक्र है। बिल्कुल। सामईन नाज़रीन, दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने रमज़ान की मसरूफ़ियात में से हमारी अफ्तार नशरियात के लिए वक्त निकाला। और आज कारी साहब के बड़े इंतहाई मशकूर हैं कि मौलाना काशिफ़ एडवोकेट साहब की जो गैर हाज़िरी है उसको आपने मुकम्मल किया है। सामईन नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही थी कि हमने रमज़ान की नशरियात में कोशिश की कि बेहतरीन मौज़ूजात जो है उनका इंतख़ाब किया जाए। इस्लाम बड़ा खूबसूरत दीन है, बड़ी खूबसूरती के साथ इसको डिज़ाइन किया गया है, बड़ी खूबसूरती के साथ इसका नक्शा तैयार किया गया। और जब भी हम कहीं भी किसी भी मामले में किसी दूसरे मज़ाहिब की तरफ आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनसे कन्वर्सेशन करते हैं या उनसे किसी भी चीज़ के हवाले से तबादला ख़याल करते हैं, तो दिल और रूह को बड़ी तस्कीन होती है कि हम हर मामले में उनसे बेहतर हैं। रब ताला ने इस्लाम में वो तमाम खूबसूरतियाँ जो है वो रख छोड़ी हैं जिससे इंसान को नखारा जा सकता है, इस दुनिया को जन्नत बनाया जा सकता है और इस दुनिया में रहते हुए जन्नत की बड़ी खूबसूरत तैयारी की जा सकती है। और बिलाशुबा कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि रब ताला का बड़ा ख़ास इनाम है कि रब ताला ने हमें मुसलमान बनाया और उम्मत मोहम्मदी जो है वो बनाया है। कारी अदनान साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं और आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है सलाम। तुम पर सलामती हो। सलाम। और जब भी हम किसी से मिलते हैं, किसी मुसलमान भाई से मिलते हैं, और कितने अच्छे अल्फाज हैं जो हम अदा करते हैं कि रब ताला जो है वो तुम पर सलामती फरमाए। और इसी हवाले से मैं चाहूँगा कैसे बताइएगा हमारे देखने सुनने वालों को सलाम है क्या चीज़, क्या कॉन्सेप्ट है और कितना खूबसूरत लफ्ज़ है, और इसकी इस हवाले से हमारे देखने सुनने वालों को बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लामि दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्यन व रसूला अहमदुकल्लाहुम्मा या मुजीब कुल्लि साइल अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व इज़ा हुय्यितुम बि तहिय्यतिन फ़हय्यु बि अहसना मिन्हा औ रुद्दुहा इन्नल्लाहा काना अला कुल्लि शैइन हसीबा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या ख़ातमल मासूमीन। अव्वलन तो डॉक्टर साहब, मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने ये अफ्तार की ट्रांसमिशन के अंदर मुझे भी अपने ख़यालात का इज़हार करने का मौका दिया। अगरचे कि मौलाना काशिफ़ साहब का खला पूरा करने के लिए ही मिला, लेकिन मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। आप दिन रात जो मेहनत कर रहे हैं इन नूरानी मुबारक घड़ियों में, अल्लाह आपको और आपकी पूरी टीम को जज़ाए खैर अता फ़रमाए। तो रहा ये इस्लाम, मेरे रब ने कुरान के अंदर हमारे लिए एक ज़ाब्ता कायम फरमाया है। फरमाया व इज़ा हुय्यितुम बि तहिय्यतिन फ़हय्यु बि अहसना मिन्हा औ रुद्दुहा। और मैं जब तुम में से कोई किसी को किसी अच्छे लफ्ज़ के साथ सलाम करे तो तुम उससे बेहतर अल्फाज के साथ इस्लाम का जवाब दो। यानी मुफस्सिरीन इकराम ने इसका हमारे सामने एक हल बयान फरमाया। यानी अगर तुम्हें कोई मुलाकात के इब्तदान, क्योंकि मोमिन के साथ मुलाकात के अंदर सबसे पहला हक़ भी ये है कि मुलाकात हो तो सबसे पहले सलाम करे, और जो सलाम कर रहा है उसका हक़ है कि दूसरा उसके सलाम का जवाब दे। क्यों? ये मोमिन की मोहब्बत को बढ़ाने का एक ज़रिया है। इसको हमारे महबूब अलैहिस्सलाम ने, बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है, मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तुम जन्नत में नहीं जा सकते जब तक तुम ईमान नहीं लाओगे। और फिर मेरे आका ने फरमाया कि तुम मोमिन नहीं हो सकते जब तक तुम आपस में मोहब्बत नहीं करोगे। और फिर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हें एक तरीका ना बताऊं, एक अमल ना बताऊं जिससे तुम्हारे दरमियान मोहब्बत बढ़े, जिससे तुम्हारे दरमियान मोहब्बत को बढ़ावा मिले।
تو غلام عرض کرتے ہیں حضور ضرور ہماری رہنمائی ارشاد فرمائیں. تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم آپس کے اندر سلام کو عام کرو. آپس کے اندر سلام کو عام کرو. جب تم آپس کے اندر سلام عام کرو گے تو اس سلام کی برکت سے اللہ تمہارے دلوں کے اندر قدرتوں کو نکال کر محبتوں کو داخل فرما دے گا. تو یہ سلام ایک مومن دوسرے مومن کے درمیان محبت پیدا کرنے کا ذریعہ ہے. اور پھر رب نے فرمایا کہ جب تم سے کوئی کسی اچھے لفظ میں سلام کرے تم اس سے بہتر الفاظ میں اس کا جواب دو. علماء مفسرین اکرام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمہیں کوئی کہتا ہے السلام علیکم تو یا تو اس سے بہتر الفاظ کا مطلب یہ ہے کہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، یعنی اس سے بہتر الفاظ کے ساتھ. کیونکہ آقا علیہ السلام کی نشست لگی تھی، ایک شخص آیا، مفہوم حدیث ہے بخاری کے اندر موجود ہے. تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کے عرض کی السلام علیکم. میرے آقا نے اس کا جواب ارشاد فرمایا، بیٹھ گیا. میرے آقا نے فرمایا اس کے لیے 10 نیکیاں ہیں. دوسرا شخص آیا، اس نے آ کے رکھ حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے آقا نے اس کا جواب ارشاد فرمایا اس کے لیے 20 نیکیاں ہیں. تیسرا شخص آیا، اس نے آ کے عرض کی حضور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے آقا نے اس سے بہتر جواب ارشاد فرمایا آنے والے کو اللہ نے اپنی بارگاہ سے 30 نیکیوں کا تحفہ عطا فرما دیا. تو جیسے بہترین الفاظ کا چناؤ کرو گے اتنا ہی دنیا و آخرت میں، دنیا میں تو چلو محبت بڑھے گی ہی، لیکن اللہ ساتھ اس کے اعمال کے اندر بھی بہتریاں عطا فرمائے گا. اور پھر میں یہ اسی ضمن سے یہ بخاری کی حدیث کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اپنے اندر سے تکبر نکالنا ہے، اپنے اندر سے غرور کا خاتمہ کرنا ہے تو سلام کرنے میں پہل کیا کرو. اللہ اس پہل کی برکت سے تمہارے اندر سے تکبر کا خاتمہ فرما دے گا. خوبصورت. تو یہ ذریعہ ہے ہمارے درمیان محبتوں کو بڑھانے کا. یہ ذریعہ ہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کر کے اپنے اسلام کا بغیر کچھ عمل کیے اپنے اسلام کا اظہار کرنے کا کہ ہم اہل اسلام ہیں. جب کسی کو ملتے ہیں تب بھی سلامتی کی دعا کرتے ہیں، جب کسی سے دور جاتے ہیں تب بھی اس کو سلامتی کی دعاؤں کے ساتھ اپنے پاس سے رخصت کرتے ہیں. اچھا قاری صاحب، سمجھنے کا یہاں پر ایک عنصر پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی بھائی سے ملتے ہیں، کسی دوست سے ملتے ہیں، کسی راہگیر سے ملتے ہیں، پھر ہم اسے کہتے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو. بھائی کو کہتے ہیں، اپنے دوست کو کہتے ہیں. پھر کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کے حوالے سے جب ہم خود سلامتی اس پر بھیج رہے ہیں، کیسے ممکن ہے کہ ہم اس کی حق تلفی کریں؟ کیسے ممکن ہے ہم اس کے لیے جو ہے بعد میں کوئی لڑائی جھگڑے کے الفاظ جو ہے وہ منہ سے ادا کریں؟ تو سامعین و ناظرین، اسلام بڑا خوبصورت دین ہے اور اس میں ہر ایک چیز کو مد نظر رکھا گیا ہے. اور کیسے ممکن تھا کہ امت محمدی کا سر جو ہے وہ کہیں پر جھک جائے؟ بالکل اسی طرح. اور بالکل سامعین و ناظرین، ہمارے ساتھ راجہ ذوالفقار علی بھی تشریف فرما ہے. اور آج ان کی خصوصی نشست رکھنے کا مقصد یہ تھا کہ راجہ صاحب نے اپنی بڑی زندگی کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ بیرون ممالک میں گزارا ہے اور قیام پذیر رہے ہیں روز معاش کے حصول کے لیے. تو آج ہم ان سے جاننا چاہ رہے تھے، بلکہ آپ لوگوں تک بھی یہ پیغام پہنچنا چاہتے ہیں. ایسا بتائیے گا کہ یہاں پہ تو ہماری ایک مسلم کمیونٹی ہے، ہم تمام مسلمان ہیں. کئی دفعہ ہم رستے سے گزر رہے ہوتے ہیں تو ساتھ کوئی راہگیر جو ہے وہ ہم اسے جانتے نہیں ہوتے لیکن السلام علیکم کہہ کے گزر جاتا ہے. تو بیرون ممالک میں کس طریقے سے آپ لوگ ایک دوسرے کو ملتے ہیں اور غیر مسلموں کے ساتھ کیسے ملتے ہیں؟ اور جب مسلمان آپ لوگ آپس میں ملتے ہیں تب بھی آپ نے کوئی ہائے ہیلو والا سلسلہ شروع کیا کہ السلام والا جو ہے وہ سلسلہ برقرار ہے؟ اس حوالے سے بتائیے گا کہ بیرون ممالک میں کیا معاملات ہیں اس حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بڑی اچھی بات کی کہ ہمیں واقعی جو ہے اسلام جو ہے وہ پورا کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جب وہ پورا پہلی دفعہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے ہیں تو اس کے جواب میں پھر پورا ہی جواب دینا چاہیے، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جیسا صاحب نے نیکیاں اس کی بھی بتا دی، ہر پہلو سے اچھا دیکھیں نا، وہی بات پیار محبت چاہت الفت، سلام سلامتی، تم پر سلامتی ہو، ہم سب پر سلامتی ہو. اور جب اسلام شروع ہوا اس کا مقصد بھی یہی تھا. اس سے پہلے جو کافرین تھے، جو وہاں پہ پرابلم تھی، اس کے بعد تو واپس آتے ہیں کہ بیرون ملک. ویسے تو اب اگر ہم وہاں کی بات کرتے ہیں تو ہمارے لیے سعودی عرب بھی اس وقت بیرون ملک ہی ہو جاتا ہے کیونکہ ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے. نہیں، آپ کا اصل میں زیادہ تر عرصہ یورپ میں گزرا ہے. ایسے، لیکن میں ویسے بات کر رہا ہوں. دیکھیں وہاں پہ آپ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جائیں، اسلامی ملک میں بھی تو آپ کو کلچر کی وجہ سے بڑا کچھ مختلف ہوتا ہے. پھر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ وہاں پہ جو مسلمان ہیں اور غیر مسلم ہیں ان سے بھی اسی طرح بات کرتے ہیں تو ملتے ہیں. دیکھیں جب بات کرنی ہوتی ہے یا ملنا ہوتا ہے وہاں پہ، ایک تو ہم اپنی زبان میں تو بات نہیں کر سکتے، چاہے وہاں پہ میں تو پاکستانی یا انڈین ہے وہ تو کر سکتے ہیں. یا اگر اس کے علاوہ کچھ سعودیہ کا ہے، لبنان کا ہے، کویت کا ہے
عراق کا ہے، مراکش کا ہے، مصر کا ہے یا اور ملک کا ہے، تو ان کے ساتھ ہمیں زبان یا انگلش میں کرنی ہوگی یا وہاں کی مقامی زبان میں کرنی ہوگی. مطلب بیسک تو انگلش بھی بڑی کم ہوتی ہے، وہاں کی جو مقامی زبان ہوگی، اسپینش ہوگی، ڈچ ہوگی یا فرینچ ہوگی، کیونکہ وہاں پہ ہم اس زبان میں ایک دوسرے سے بات کر سکتے ہیں. اسی طرح جو وہاں کے لوگ ہیں، لیکن میں ایک بات آپ کو پہلے بتا دوں، اپنی حد تک 26-27 سال میں، کیونکہ وہاں پہ غیر مسلم ہیں، پھر ہم وہاں پہ رہتے ہیں تو تقریباً اکثریت مذاہب کے لوگ اکٹھے روز ملتے ہیں، رہتے ہیں، تو کبھی کسی نے اتنی جان بوجھ کر کوئی پرابلم مجھے نہیں محسوس ہوئی. کسی نے اسلام پہ بات کی ہو، کسی اور چیز پہ کی ہو، بلکہ کئی دفعہ میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہماری کسی غلطی کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. مطلب ہم اپنی مسجد جا رہے ہیں اور دیکھیں نا وہ مسلمانوں کا ملک نہیں ہے، تو وہاں پہ ہماری مسجد، اب وہاں پر ایک قانون ہے کہ پارکنگ میں تو گاڑی آپ نے ہر صورت لگانی ہے. اب جمعہ ہو رہا ہے، ٹائم تھوڑا ہے، اب آپ وہاں پہ پارکنگ میں گاڑی نہ لگائیں اور اندر چلے جائیں، پیچھے سے مطلب پولیس والے آ کر جرمانہ کر دیں اور بعد میں ہم ہنگامہ کر دیں کہ جنہوں نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے. مطلب یہ بھی تھوڑا سا ہو جاتا ہے. چلیے یہ تو قانون اور رسول ہے نا، یہ تو ہر ریاست اس پہ عمل ہونا چاہیے، مطلب اور ہمیں بھی قانون اس پہ عمل کی ہدایت ہے، ورنہ زیادہ تر نہیں پرابلم ہوتی جو سچی بات ہے. مطلب کئی ملک ہو سکتے ہیں لوگ، وہ یہ نہیں کہ کیونکہ وہ میں انگریز اس لیے نہیں کہہ سکتا، ہر ملک کا اپنے ہیں، تو ان میں بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ انتہا پسند ہو سکتے ہیں، دوسرے ہو سکتے ہیں، وہ لیکن بہت تھوڑے ہوتے ہیں. ٹھیک، بالکل. لیکن ایک میں بات آخر میں ضرور کروں، اصل جو چیز متاثر کرتی ہے نا وہ باتیں نہیں کرتی. جب آپ غیر مسلموں میں جائیں یا اپنے معاشرے میں ہو، یہ میں ضرور کہنا چاہوں گا، آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا، لوگوں کے ساتھ برتاؤ، اگر اس میں سلام موجود ہے تو اس سے لوگ متاثر ہیں. ٹھیک، بالکل. اچھا مولانا صاحب یہ بتائیے گا کہ آج کل ہمارے پاس جو ہے وہ ٹرینڈ بڑا چلا ہوا ہے کہ ہم لوگ جب کسی سے کنورزیشن بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہائی ہیلو سے آغاز کرتے ہیں میسیجز میں. اس حوالے سے بتائیے گا. اور دوسرا یہ بھی بتائیں کہ جب ہم کسی غیر مسلم سے ملتے ہیں یا کسی دوسری زبان والے لفظ سے ملتے ہیں تو کیا ہم اسے اس کی زبان میں ہی ہائی ہیلو کہیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کہ ہم اسے بھی السلام علیکم ہی کہیں، وہ کہنا چاہیے، اس کے بعد جو ہے وہ اپنی بات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کرنا چاہیے؟ ہاں، اس کے بارے میں یہ ہے کہ ہمارا یہ پہلے تو اولاً ہی یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے کہ اسلام ایمان والوں کے لیے، جیسے میں نے پیچھے یہ حدیث شریف بیان فرمائی کہ ایمان والوں کی علامت سلام ہے، تو اس کے اوپر فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا کہ اس کا حکم یہ ہے کہ پہلے تم اگر کسی غیر مسلم سے یا کسی دوسری زبان والے سے کوئی کلام یا حال و ہائی بات سلسلہ کرنا بھی پڑے تو پہلے تو تم اس سے یہاں تک ہی کہ کیا حال ہے، ٹھیک ہو ویسے، کیونکہ وہ ایمان کی دولت سے خالی ہے. تو جب وہ ایمان اس کے پاس ہے نہیں ہے تو اس کے پاس سلامتی ہے کون سی؟ سلامتی تو ایمان کے ساتھ ہے نا. تو دوسرا، اگر یہاں تک فقہاء نے فرمایا کہ اگر آپ کو کوئی غیر مسلم سلام کر دے تو پھر اس صورت میں آپ اس کو وعلیکم السلام کی دعا کی سلامتی نہیں کر سکتے. میں وہی جاننا چاہ رہا تھا. یہ ہمارے لیے حکم ہے کیونکہ سلام اسلام کے ساتھ ہے. ہاں، سلام اسلام سے جدا نہیں ہے، پہلے اسلام ہے پھر سلام ہے، کیونکہ یہ تو اعمال میں آتا ہے نا، تو ایمان پہلے ہے پھر اعمال ہیں. تو لہذا اس کے بعد دوسرا جو ہمارے معاشرے کے اندر جو مسلم سوسائٹی کے اندر یہ جو وتیرہ چل پڑا ہے کہ ہیلو ہائے بائے، یہ جو انداز اختیار کر لیا ہے تو یہ ہمارا انداز نہیں ہے، یہ ہمارے لیے وبال عذاب ہے. ہمارا ایک انداز ہمارے لیے قرآن اور حدیث نے واضح کر دیا ہے کہ تمہاری ملاقات کی ابتدا کا انداز یہ ہونا چاہیے، تمہاری ملاقات کی اختتام کا انداز یہ ہونا چاہیے، اسی میں تمہارے لیے بھلائی ہے، اسی میں تمہارے لیے بہتری ہے. اب دیکھو نا، کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو کہتا ہے ہیلو کیا حال ہے، ہیلو ٹھیک ہے، تو اس سے یہ بہتر ہے یہ کہہ لے کہ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، سلامتی کی دعا اس کو بھی دے، پھر وہ اس نیکیاں بھی مل گئی، پھر اس کے لیے بھی سلامتی کی دعا، پھر واپسی اس کا رسپانس بھی سلامتی کی صورت میں اسے دیا جا رہا ہے. تو یہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے کہ ٹرینڈ چل گیا، لہٰذا اس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے. مولانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ ہم ایک شارٹ میں بڑا لکھ کے بھیج دیتے ہیں، ویسے تو ہم السلام علیکم پورا میسیج میں لکھ کے بھیجتے ہیں، اگر ہم اے لکھ کے بھیج دیتے ہیں ہے تو اس کا مقصد بھی السلام علیکم، تو کیا اس کی بھی نیکیاں 10 ہی ملتے ہیں؟ اس کا جو ایک انداز ہمارے لیے ہے نا، اس کو ہم بدل نہیں سکتے، اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے. لہٰذا ہمارے لیے وہی ہے کہ ہم جو پورے الفاظ ہیں صحیح مخرج کے ساتھ ہم ان کو حتی الامکان، کیونکہ سلام کے ادا کرنے کے لیے بھی حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ صحیح معنوں کے ساتھ صحیح مخرج کے ساتھ، کہ تاکہ اس کا معنی جو ہے وہ سلامتی ہی آئے، نہ کہ اس کا معنی سلامتی سے
کسی دوسری طرف چلا جائے. تو لہٰذا ہمارے لیے یہی ضروری ہے، جو ہمارے لیے ایک ضابطہ قائم ہے ہم اسی پہ قائم رہ کے عمل کریں گے تو اس میں ہمارے لیے افطار کا وقت قریب ہے، اس کی اہمیت اور افادیت کے حوالے سے جو ہے وہ بتائیے گا، اور یہ بھی بتائیے گا کہ کن جگہوں پر سلام کرنا جو ہے اس سے منع فرمایا گیا. اس کے اہمیت کے حوالے سے تو میں نے ابتداً ایک دو حدیث شریف عرض کی ہے، لیکن اس کی کیونکہ وقت بھی اختتام کی طرف ہے تو حضرت سید ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے اور بھی دیگر محدثین نے اس کو لیا ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام گزرے نا تو راستے میں لوگوں کو بیٹھے دیکھا تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا راستوں میں نہ بیٹھا کرو. میرے آقا نے منع فرمایا. تو یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. تو میرے آقا نے فرمایا راستوں میں نہ بیٹھا کرو. انہوں نے عرض کی حضور، لوگوں نے عرض کی حضور ہمارا راستوں میں بیٹھنے سے چارہ ہی نہیں ہے، ہم بیٹھتے ہیں، بات چیت کر لیتے ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے. تو میرے آقا نے پھر منع فرمایا راستوں میں نہ بیٹھا کرو. انہوں نے پھر آگے سے یہی جواب عرض کیا حضور اس کے علاوہ چارہ ہی نہیں ہے، ملاقات ہو جاتی ہے، بات چیت ہو جاتی ہے. یار میرے آقا نے فرمایا نہیں. پھر میرے آقا نے فرمایا اچھا بیٹھنا ہے تو پھر راستوں کا حق ادا کرو. حضور راستے کا بھی حق ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں راستے کا بھی حق ہے. حضور کیا ہے؟ فرمایا راستے میں بیٹھنا ہے تو اپنی نظر نیچے رکھو. راستے میں بیٹھنا ہے یہاں تو سلام کرنے میں پہل کرو، یہاں جو پہل کر رہا ہے اس کے سلام کا صحیح جواب دو. راستے میں اگر بیٹھنا ہے، اگر تم سے کوئی راستہ پوچھ رہا ہے تو اس کا راستہ صحیح بتاؤ، اس کو گمراہ نہ کرو. لہٰذا یہ راستے کا بھی حق ہے کہ اگر تمہیں کوئی سلام کر رہا ہے تو تم یہاں تو پہلے پہل کرو، اگر تم نہیں کر رہے تو جو تم سے پہل کر رہا ہے سلام کرنے میں اس کے سلام کا جواب دو. اللہ ان کے برکات سے تمہیں رحمتوں کے دامن میں جگہ عطا فرمائے گا. باقی رہا مسئلہ کہ سلام کن جگہوں پہ کرنے سے گریز یا کن جگہوں پہ کرنا چاہیے، میں اس کے اوپر ایک دو باتیں عرض کر کے گفتگو سمیٹتا ہوں. سب سے افضل جو جگہ ہے نا، سب سے بہترین جو فرمایا کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو پہلے گھر والوں کو سلام کرو، گھر والوں کو سلام کر کے مجھ پہ سلام بھیجو. یا علیہ السلام نے پہلے گھر والوں کو سلام کرو، گھر والوں کو سلام کر کے مجھ پہ درود اور سلام بھیجو، اور پھر 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو. یہ عمل خیر و برکت کے لیے بھی بڑا مؤثر ثابت ہوا ہے کہ میرے آقا نے فرمایا جو یہ کرے گا کہ گھر میں داخل ہو کے گھر والوں کو سلام کرے اور پھر اس کے بعد مجھ پر درود و سلام بھیجے، پھر اس کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اللہ کبھی بھی اس گھر کے اوپر تنگ دستی کو نازل نہیں فرمائے گا. اللہ اس کی برکت سے تنگ دستی کا خاتمہ فرما دے گا. باقی رہا مسئلہ، یہاں پر فقہاء کرام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اس کو سلام کرنے سے گریز کرو. اگر ایسے ہی کوئی گفتگو کر رہا ہے اپنے معاملات میں، یعنی دیگر جگہ پہ جیسے ابھی ہماری یہ نشست چل رہی ہے تو ایسے ہی اوپر سے آنے والے کے لیے حکم ہے کہ وہ سلام کرنے سے گریز کرے. اگر ایسے ہی مسجد کے اندر کوئی بیٹھ کر تسبیح و تحلیل ذکر و اذکار کر رہا ہے تو اس کے لیے حکم ہے سلام کرنے سے گریز کرے. اگر ایسے ہی کوئی مسجد میں بیٹھ کر جماعت کا انتظار کر رہا ہے، جماعت کے لیے بیٹھا ہے تو اس کو سلام کرنے سے گریز کرے. ہاں اگر کوئی مسجد میں بیٹھا ہی فقط ملاقات کے لیے ہے تو اس کو سلام کرنا چاہیے، وگرنہ جو جماعت کے انتظار میں ہے، ذکر و اذکار کی صورت میں بیٹھا ہے، تدریس کر رہا ہے، درس دے رہا ہے، واعظ و نصیحت کر رہا ہے، مجلس کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں نا، تو یہ سارے آداب کے لحاظ سے اگر کوئی تدریس کر رہا ہے، کوئی درس دے رہا ہے تو تم جا کے خاموشی سے بیٹھ جاؤ، سلام نہ کرو. لہٰذا ایسے ہی فرمایا کہ فقہاء نے فرمایا جہاں پہ گناہ ہو رہا ہو، جہاں پہ گناہوں کے معاملات ہو رہے ہوں، تمہیں ظاہری نظر آ رہا ہو کہ یہ معاملہ گناہوں کا ہے تو اس صورتوں میں بھی تم سلام نہ کرو بلکہ خاموشی اختیار کرو، کیوں وہاں پر تو پہلے ہی گناہوں کا ایک جتھا بنا ہوا ہے، تو لہٰذا تم اس جگہ پہ بھی سلام نہ کرو. باقی اس کے علاوہ جتنے مقامات ہیں ان میں تم سلام کو عام کرو. اللہ اس سلام کے برکات سے تمہیں اپنی حفظ و امان میں جگہ عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم نے یہی سیکھا ہے کہ اس کلمات کو جو ہے وہ عام کرنا ہے، جب بھی کسی سے ملنا ہے پہل کرنی ہے. ایک تو محبت کا یہ ذریعہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ مفت کی نیکیاں ہیں بغیر کسی محنت کے. بالکل سامعین و ناظرین، منڈی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. باقی تمام روزہ دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کریں. کل انشاءاللہ افطار کی نشریات میں پھر آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.